बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही संजीदा तहकीकात शुरू हो गई है जिसका फंदा इमरान खान, फैज़ और कुछ दूसरों के गले में फिट हो सकता है। इसकी तफसील क्या है और इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी की नाराज़गी का मसला कहाँ तक पहुँचा, और फिर शेख रशीद की हवालात में पहली ही रात ने उसका नशा हिरन कर दिया, और उसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन से इमरान खान क्यों भागा। इसके बाद इमरान खान की तरफ से मायूसी के आलम में सड़कों पर आने की एक और खोखली धमकी, ये हमारे कुछ मौज़ूआत हैं। तो सरफ़हरिस्त नाज़रीन ये है कि सानिया पेशावर के बारे में के बाद जो हालात की संगीनी का एहसास हर सतह पर हुआ, तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है जिसकी तरफ 2-3 रोज़ पहले सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सेनेट में मुतालबा किया था कि इस बात की तहकीकात करवाई जाए कि ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात और उनकी सहूलतकारी क्यों की गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो उस वक्त तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रज़ा रब्बानी का मुतालबा इस तरह शरफ़ कबूलियत पाएगा, लेकिन बवजूद ज़ाहिर है सिर्फ सेनेटर साहब का बयान ही काफ़ी नहीं था, कुछ और भी मामलात थे जो इदारों के नोटिस में आए। तो अब ये तहकीकात कराई जा रही है जिसमें पीटीआई की मरकज़ी क़यादत भी मुलव्वस है, और इसमें न सिर्फ ये मालूम किया जाएगा कि मुज़ाकरात और सहूलतकारी, बल्कि दहशत गर्दों की आबादकारी के पीछे राज क्या था, क्या मकासद थे, और फिर इस आबादकारी के बाद पीटीआई ने क्या सहूलतकारी की। जिस तरह टीटीपी के लोग पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सेटल हुए और उन्होंने वहाँ अपने दफातर बनाए, अड्डे बनाए और भत्ता वसूली की मुहिम शुरू की पीटीआई के तावन से, उसकी सारी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। और हालात इसके नतीजे में इमरान खान के लिए कितने मुश्किल हो जाएंगे, इसका अंदाज़ा इमरान खान को भी हो गया होगा। और इनका वो एक परवेज़ मुशर्रफ का जो एक बहुत नामी ग्रामी किस्म का गुंडा है, सैफ बैरिस्टर, तो उसको भी ये भाप आनी शुरू हो गई है कि मामला गर्म है। तो चुनांचे उसने ये एडवांस ही एक बयान दे दिया कि ये हमारी पॉलिसी से, इस मुज़ाकरात की पॉलिसी से नुकसान पहुंचा, फ़ायदा नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की इस टीम को हेड कर रहा था जिसकी डोरी जनरल फैज़ हिला रहा था। और ये एक कोई वसी तर मामला है, कुछ छोटा मोटा मसला नहीं है, बहुत ही संगीन मामला है। इसके नतीजे में पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की जो साजिश थी, उसकी तरफ खुद इमरान खान और शेख रशीद ने 6 महीने पहले ही इशारा कर दिया था, 7 महीने पहले ही, कि पाकिस्तान में खाना जंगी होगी, सिविल वार होगी, गली गली लड़ाई होगी। और अब भी पीटीआई के बाद लोग आपको ये कहते हुए सुनाई दे जाएंगे कि अगर इमरान खान, जो हमारी रेड लाइन है, उसको पकड़ा गया तो फिर पाकिस्तान की गली गली में खून बहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये करके देख लें। इनकी रेड लाइन जो है वो बहुत जल्दी ग्रीन लाइन में बदलने वाली है और फिर ये मुंह देखते रह जाएंगे। लेकिन एक प्लानिंग की गई थी जो नोटिस में आ गई है, और इमरान खान का ख्याल था कि ये नोटिस में नहीं आएगी, वो नोटिस में आ गई है। सानिया पेशावर पर जिस तरह पीटीआई ने बेहिसी बल्कि तमस्खर उड़ाने की एक मुहिम चलाई, उससे भी इशारे मिलते हैं कि ये पेशावर का धमाका जो था, इससे पीटीआई की क़यादत बाखबर थी कि ये कुछ होने वाला है। मिसाल के तौर पर एक तो ज़मान पार्क की भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि जिस दिन धमाका हुआ और दोपहर तक ये ख़बरें आ गई कि 30-32 लोग शहीद हो गए। बाद में तो शुहदा की तादाद 104 से भी बढ़ गई, लेकिन 32-33 अफराद की शहादत की खबर आने के बाद ज़मान पार्क में जश्न मनाया गया। और पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल ये टीटीपी के लोग हैं, जो थोड़ा सा हुलिया बदल कर मॉडर्न शलवार कमीज़ पहनकर ख़ुद को नॉर्मल नौजवान ज़ाहिर कर रहे थे, ये ज़मान पार्क में सारा दिन रक़्स करते रहे खैमों में। और ज़मान पार्क के बाहर आपको पता है कि कुछ खैमे लगाए गए हैं जिनमें 250-300 अफराद हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगरचे इमरान खान को हुक्म था कि 500 से तादाद कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 250-300 से ज़्यादा तादाद नहीं बढ़ी। वो चीज़ भी नोटिस में आई है, उसकी वीडियोज़ भी आपने देख ली होगी कि 15-20 या 8-10 नौजवान हैं जो मसलसल रक़्स कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और फिर ये भी आपने देखा कि पेशावर के सानहे पर सब ने मज़म्मत की, बहुत सारे लोग वहाँ खुद चल कर गए ताज़ियत के लिए, ज़ख्मियों से मिले। लेकिन ना सिर्फ ये कि इमरान खान नहीं गया, जो कि जा सकता था। 3 महीने पहले ये हवाई जहाज़ के ज़रिए
اس پنڈی کے جلسے میں خطاب کرنے کے لیے پہنچا تھا، اب کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ نہ صرف یہ کہ عمران خان نہیں گیا، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر پشاور کے زخمیوں سے تعزیت کے لیے یا عیادت کے لیے نہیں گیا۔ تو یہ چیز بھی سامنے، یہ رویہ سامنے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے ایک اور خطرناک قسم کی مہم چلائی، اس طرح کے بیانات دیے۔ امجد شعیب نے بھی، جو پی ٹی آئی کا بڑا کٹر مرزا مسرور والا جو ایک نیٹ ورک ہے، اس طرح کی مہم چلائی کہ جیسے جن سے یہ تاثر ملے کہ یہ حملہ فوج نے پی ٹی آئی کے خلاف کسی آپریشن کا سٹیج تیار کرنے کے لیے فوج نے یہ خود حملہ کروایا ہے۔ اور ظاہر عمران خان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح اے پی ایس کا سانحہ سٹیج کیا گیا، تو اسی طرح کا الزام میں ان پر بھی لگا دوں، تو یہ ظاہر یہ الزام تراشی اس کو مہنگی پڑی۔ کبھی تو یہ ایک گندی مہم تھی جس میں پاکستانی فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس میں افغانستان کے طالبان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اب افغانستان کے طالبان کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کے کوئی وزیر خارجہ ہے یا ڈپٹی وزیر خارجہ ہے، اس نے یہ کہا کہ ایک سنگل جیکٹ سے اتنے لوگ نہیں مر سکتے، حالانکہ ماضی میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ سنگل جیکٹ سے لوگ مرے، 100 لوگ جلوس میں مرے، حالانکہ جلوس پھیلا ہوا ہوتا ہے، سڑک پر ہوتا ہے، کھلی جگہ پر ہوتا ہے۔ مسجد میں تو کنجسٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، تمام نمازی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، فاصلہ نہیں ہوتا ان کے درمیان، تو مسجد میں تو ظاہر ہے کہ یہ کیجولٹی زیادہ ہی ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کرے۔ ناظرین، یہ چیز جو ہے عمران خان کے گلے پڑنے والی ہے۔ ویسے بھی واقعات کا جو دھارا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے خلاف ہی اقدامات ہو رہے ہیں، اس کو ہر سمت سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اس کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ تو ناظرین، تھوڑا سا ذکر شاہد خاقان عباسی کا، میں نے گزشتہ ولاگ میں اشارہ دیا تھا کہ شاید مریم کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ کے اندر سے جانے نہیں دیں گی، ان سے ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہ اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کیا گیا ہے اور جواب میں ان کا رویہ بھی نرم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مصالحت یا ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کامیاب ہونے کے خاصے امکانات ہیں، اگرچہ دعوے سے نہیں کہا جا سکتا کل کیا ہو جائے، لیکن خود مریم نواز کا بھی ان سے رابطہ ہے، اور نواز شریف صاحب بھی یہ نہیں چاہتے کہ شاہد خاقان عباسی پارٹی کو چھوڑیں، اور اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو باقی لوگ بھی جو ہیں جو چھوڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں، اور وہ بھی شاید اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ ووٹ بینک ادھر ہی جائے گا جدھر مریم نواز صاحب ہوں گی، اور پھر یہ جو لوگ ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہی ہوگی جو بے نظیر صاحبہ کے ان انکلز کی ہوئی تھی جو ضیاء الحق کے دور میں، اور مابعد ضیاء الحق بے نظیر کا ساتھ چھوڑ کر الگ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، پھر وہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل باقی نہیں رہا۔ تو یہاں بھی یہی ہوگا۔ یہ جو اندازہ ہے کہ مسلم لیگ بالکل یعنی اس صورتحال میں پس منظر میں چلی جائے گی، تو یہ میرے خیال ہے تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک خواہش ہے، اس کے پورا ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز نے جس طرح کی مہم شروع کی ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ اس مہم کو، جو ابھی تک صرف رابطے کی مہم ہے، ایک رابطہ یعنی کارکنوں سے رابطے کی مہم ہے، اس سے رابطہ عوام مہم بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے یا ہو سکتا ہے رمضان کے بعد، لیکن یہ میدان جو ہے اس میں مسلم لیگ موجود ہے، اور اس کی موجودگی اب آئندہ بڑھے گی، جبکہ ہمیں تحریک انصاف کا مستقبل تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور تحریک انصاف کے بارے میں میری پیشگوئی ہوئی ہے کہ یہ ایک بطور پارٹی کے موجود رہے گی، لیکن یہ ایک غیر مؤثر پارٹی ہوگی جس کی قدر و قیمت اس کی چند سیٹوں کی وجہ سے مخلوط حکومت کے حوالے سے ہو سکتی ہے، ادروائز یہ کوئی مؤثر، یعنی گویا کہ ایک نئی قسم کی کاف لیگ ہوگی۔ کاف لیگ کے پاس اگر قومی اسمبلی کی 5 سیٹیں تھیں تو اس کو شاید ہو سکتا ہے 10 سے بھی زیادہ مل جائیں، لیکن اس سے زیادہ اس کی وقت نہیں ہونے والی ہے۔ اگلے نقشے میں عمران خان نظر نہیں آ رہا، نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ لمبی مدت کے لیے جیل جانے والا ہے۔ ناظرین، شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا، اور جس طرح اس نے کہا تھا کہ حوالات جیل میری سسرال ہے، تو وہ سسرال پہنچ گیا، حالانکہ اسے نے سسرال جانے سے بچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے، ہائی کورٹ سے حکم بھی لے آیا، اور یہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا
کہ ہائی کورٹ بجائے شیخ رشید سے یہ پوچھنے کے کہ تم نے یہ ایسا اشتعال انگیز بیان کیوں دیا، ایسا الزام بہتان تراشی والا بیان کیوں دیا، الٹا اس نے آئی جی کو طلب کر لیا کہ تم نے جرت کیسے کی اس کو نوٹس جاری کرنے کی۔ بہرحال اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس میں جو اہم بات ہے جو میں بتانے والا ہوں کہ اس کو شراب کے نشے میں ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تو عام لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک الزام ہے، بہانہ ہے اس کو پکڑنے کا، اور کوئی کیس نہیں ملا تو اسے اس چکر میں پکڑ لیا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ شیخ رشید سچ مچ نشے میں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے شراب تو کبھی زندگی میں نہیں پی، حالانکہ یہ مسلسل شرابی ہے اور اکثر ٹر رہتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ لندن میں گیا تھا 2 ہفتے پہلے، تو وہاں ایک شراب پارٹی میں سب سے زیادہ جس نے شراب لنڈھائی اپنے پیٹ کے اندر اور اپنے سر کے اوپر بھی بہائی، ان میں وہ یہ شیخ رشید تھا، عادی شرابی ہے۔ تو کل بھی جب یہ پکڑا گیا تو اس وقت یہ نشے میں تھا اور اچھے خاصے نشے میں تھا۔ اس نے پولیس والوں سے بدتمیزی کی، سگار سلگا کر پولیس والوں کے منہ پر دھواں پھینکتا رہا، ان کو گالیاں بھی دی، ان کو دھمکیاں بھی دی، ان کو دھکے بھی دیے، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسپیکٹر نے کہا کہ بندے دا پتر بن کے بیٹھ جا ڈبے دے وچ، تینوں بہت برداشت کر لیا۔ اب یار میں پیچھے ہی ہوں، پیچھے ہو جا، میں سچ ہوں، پیچھے ہو جا، سچ ہو جا، پیچھے ہو جا، میں کہہ رہا ہوں بدتمیزی ابھی نہیں کرتے، میں بہت برداشت کر لیا۔ یاد رکھیں گا تم چمچے رانا بھی بڑے چمچے تیرا چمچا رہ جا اندر، کتا دلہ اب اندازہ کریں کہ ایک لیڈر ایس ایچ او ان الفاظ میں مخاطب کرے تو اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے۔ بدقسمتی شیخ رشید کی یہ ہوئی کہ انسپیکٹر سے اس کا یہ مکالمہ جو تھا وہ اس کا کلپ وائرل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ہاتھا پائی کے دوران اس کی ویگ اتر گئی اور نیچے سے نہایت خوفناک قسم کی ٹینٹ برآمد ہوئی جو پوٹھوار کی سطح مرتفع سے ملتی جلتی تھی۔ تو یہ بھی میرے خیال میں پوری ہسٹری میں اس کی زندگی میں پہلا موقع ہے کہ ویگ اس کی اتری ہوئی اور فوٹو اس کا چل گیا۔ ناظرین، نشے میں ہونے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے سے جتنا مرضی نفرت کریں، چاہے وہ وفاقی سطح کا سیاسی لیڈر ہو یا کسی ایک حلقے کی سطح کا سیاسی لیڈر ہو، جس طرح کہ یہ شیدہ ٹلی ہے، وہ اپنے مخالف کو پبلک میں گالی نہیں دیتا۔ نجی مجلس میں وہ بے شک جو مرضی کہے، ماں کی گالی بھی دے سکتا ہے، بہن کی گالی بھی دے سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پرویز الہی کو سنا کہ فواد چودھری کو پرویز الہی نے ماں اور بہن کی گالیاں دی، لیکن پبلک میں گالیاں نہیں دی جاتی۔ پبلک میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، غنڈہ گردی کر رہا ہے، بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن کتا کہنا، دلہ کہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آج تک ہم نے نہیں سنا، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنے مخالف لیڈر کے بارے میں اس طرح کی بد زبانی کی ہو، گالیاں دی ہوں پبلک میں۔ تو شیخ رشید نے یہ گالیاں دیں، رانا ثناء اللہ، آصف زرداری، بلاول اور ایک دو دوسرے لیڈروں کے نام لیے اور ان کے نام کے ساتھ یہ کتا لگا کر نعرے لگاتے رہا، کتا اور دلہ۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، چاہے لیڈر شیخ رشید جیسا غلیظ اور گندی نالی کی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، پبلک میں اس طرح گالیاں نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ نشے میں تھا کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھا کہ میں گالیاں دے رہا ہوں۔ دھمکیاں بھی اس نے بہت دی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ پھر ایک بڑک ماری کہ مجھے جس نے بھی گرفتار کیا اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں جب بھی صبح اٹھتا ہوں تو سورج نکل آتا ہے، یعنی اس طرح کا دعویٰ۔ اس لیے کہ پاکستان کی ہر حکومت جس نے مخالفوں کو گرفتار کیا ہے وہ بالآخر گر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ مخالفوں کو گرفتار کرنے کی وجہ سے نہیں گری، اپنی اوورآل کارکردگی کے حساب سے گری ہے، یا عوام میں مقبولیت نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن میں ہار گئی ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے مارشل لا لگ گیا تو تب حکومت ختم ہوئی ہے۔ کسی بھی حکومت کے گرنے کا تعلق کسی ایک شخص کی گرفتاری سے نہیں ہوتا۔ بہرحال شیخ رشید نے یہ کہہ دیا کہ جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں تو سورج نکل آتا ہے، تو ماشاءاللہ اس کو یہ کہنے کا حق ہے۔ تو شیخ رشید کے بارے میں یہ رپورٹ ملی ہے کہ رات حوالات میں اس کے ساتھ کچھ مہمان نوازی بھی کی گئی، جس کے بعد اس کا مزاج درست ہوا، اور وہ شراب والا نشہ تو خیر گرفتاری کی کچھ دیر بعد ہی اتر گیا تھا، لیکن یہ دوسرا نشہ جو تھا، اس کو جو ہر وقت سوال رہتا کہ میں لاڈلا ہوں، میں جو کچھ کہوں گا مجھے کوئی نہیں پکڑے گا۔ ظاہر ہے
ایک آدمی جب پبلک میں جلسے میں یہ کہے گرا دو، جلا دو، مار دو، آگ لگا دو، قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو ایسے آدمی پر کے خلاف مشینری، سرکاری مشینری فوری حرکت میں آتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ گیٹ نمبر 4 کا لا ڈر رہا ہے، اس لیے آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ اب بھی اسی نشے میں ہے۔ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی نوکری ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ جو ایک عادت پڑ گئی ہے نا، جس کو یہ کہتے ہیں پھر وہ جبلت میں داخل ہو جاتی ہے چیز کہ میں ایسا ہوں، تو یہ اسی جبلت میں آ کر اب پھر یہ دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ لیکن اب اس کا لاڑ پیار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور حوالات کی پہلی رات ہی اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ فضا بدل گئی ہے۔ پتہ تو اس کے شعوری طور پر تو خیر پہلے ہی پتہ ہے کہ فضا بدل گئی ہے، لیکن رات اسے لاشعوری طور پر بھی سمجھا دیا گیا کہ میاں وہ لطف بدل گئی، اب خیر مناؤ۔ تو خیر تو پھر کئی اور لوگوں کی بھی باری آنے والی ہے۔ وہ ایک خاتون ہے، آپ نے سنا ہوگی، اس کی وہ خاصی غلیظ قسم کی گالیاں دیتی ہے ٹی وی پروگراموں میں، اور اسے کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ میاں کے خلاف بھی بکواس ٹی وی پر بیٹھ کر دی تھی، اس کا بھی کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو اس کی بھی شامت آ رہی ہے، کیونکہ اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا، ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے جرنیل، ان کا اشارہ آرمی کی سینئر ہائی کمان کی طرف تھا کہ یہ ہمارے جرنیل فرعون بن گئے ہیں، فرعون۔ اور فرعون بننے کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، جرنیل حکومت میں نہیں ہے، جرنیل کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اور جو یہ کہتی ہے کہ وہ فرعون بن گئے ہیں، اس لیے فرعون بن گئے ہیں کہ وہ ان کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے عمران خان کو دوبارہ حکومت میں نہیں لا رہے۔ تو ناظرین، عمران خان سے یاد آیا کہ یہ ڈیرہ غازی خان کا ضمنی قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے سے بھاگ گیا، کاغذات اس نے واپس لے لیے ہیں۔ وجہ اس کی بڑی دلچسپ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے رپورٹیں لی، تو ظاہر ہے ان رپورٹوں میں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی وہاں سے ہار جائے گی، لیکن کچھ اس طرح کی بات کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں ایک بالکل نوجوان اور نو آموز سیاستدان، عمار اس کا نام ہے غالباً، تو وہ میدان میں ہے، اس کی مقبولیت بھی ہے۔ تو ایک یہ رسک بنتا ہے، سوچ لیں تو رسک کیا بنتا ہے؟ رسک یہ بنتا ہے کہ اگر عمران خان ہار گیا، جیسا کہ وہاں سے اس نے ہار جانا تھا، اگر یہ ہار گیا تو ایک دھوم مچ جائے گی کہ ایک نو آموز سیاستدان نے، ایک کل کے بچے نے ایک بڈھے خرانٹ کو شکست دے دی، تو پھر عزت نہیں رہے گی اور بہت زیادہ توئے لعنت کا سامنا ہوگا۔ عمران خان کو یہ بات پی ٹی آئی کے لوگوں نے اشاروں کے نامے میں بتا دی۔ وہاں سے آنے والی رپورٹیں جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہیں، اس لیے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سیلاب آیا تھا، اور عمران خان نے ایک امدادی قافلہ کئی ٹرکوں پر مشتمل بھیجا تھا، جس نے وہاں جا کر فوٹو شوٹ کیے، تصویریں کھنچوائی، ویڈیو بنوائی، اور وہ ریلیز کی، ٹی وی پر چلی، اخبارات میں چھپی۔ اور جب وہ فوٹو شوٹ ہو گیا تو ان ٹرکوں کو اسی حالت میں، بند حالت میں واپس لے آیا گیا، وہاں امداد تقسیم نہیں کی گئی۔ یہ گویا کہ ایک تو وہاں کے عوام کو غصہ اس بات کا ہے کہ امداد نہیں کی، اور دوسرا اس بات کا غصہ ہے کہ فوٹو شوٹ کر کے ٹرک واپس لے گئے۔ یہ اس علاقے کے عوام کی اس نے توہین کی ہے، اسے عوام کو گالی دی ہے، تو وہاں اس کے خلاف بہت اشتعال ہے، تو یہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اور خبر کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہے کہ یہ جو اس نے اعلان کیا تھا کہ نئی قومی اسمبلی کے مزید 30 سیٹوں پر جو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، ان میں یہ اکٹھا الیکشن لڑے گا، یعنی سب سیٹوں پر عمران خان ہی کھڑا ہوگا۔ تو خبر یہ ہے کہ یہ ان سے بھی بھاگنے کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، اور بہانہ ملے نہ ملے اس نے ان سیٹوں پر الیکشن سے بھاگ جانا ہے۔ اس کا ایک اشارہ اس نے ٹیریان کیس میں دے بھی دیا، اور کہا ہے کہ میں قومی اسمبلی کی سیٹ سے مستعفی ہو چکا ہوں، اور آئندہ قومی اسمبلی میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ جو بیان ہے کہ آئندہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کو بنیاد بنا کر یہ اگر الیکشن لڑے گا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ تم نے تو یہ کہا تھا۔ اگر وہ اس بیان سے مکرتا ہے تو تب بھی پھنستا ہے۔ اور ٹیریان کا کیس یہ ہے کہ عدالت نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ میاں کہ تم ٹیریان کے باپ ہو یا نہیں ہو۔ اس نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا، گول کر دیا، مطلب یہ ہے کہ اعتراف جرم کر لیا۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ہونے والی۔ آخر میں صرف ایک دو فکرے میں نے کہنے، کل کے پروگرام کے حوالے سے میں نے ایک نقطے کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کی پھر وضاحت کرنا بھول گیا، جس کی وجہ سے ایک خلاصہ محسوس ہوا دوستوں کو، تو ایک مجھے فون بھی آیا۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو متحد رکھنے کے دو ہی رشتے تھے، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو متحد رکھنے کے دو رشتے تھے، ایک مسلم قومیتی نظریہ اور دوسرا مادر ملت فاطمہ جناح۔
تو مسلم قومیتی نظریہ تو ظاہر ہے حالات نے اڑا کے رکھ دیا، اس لیے کہ پنجاب اور کی بیوروکریسی خاص طور پر فوج بنگالیوں سے جو سلوک کر رہی تھی، اس کے بعد مشترکہ قومیتی نظریہ کا جو اشتراک تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوسری وجہ اتحاد فاطمہ جناح تھی، مادر ملت، جو دونوں علاقوں میں مقبول تھی۔ ان کو ایوب خان نے صدارتی انتخابات میں جعل سازی سے شکست دینے کے بعد قتل کروا دیا۔ قاتل نے ان کا گلا بھی دبایا اور تکیہ رکھ کر اور ان کے پیٹ میں چھرا بھی گھونپا۔ تو مادر ملت کے قتل کے بعد یہ دوسرا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے اجربیت برتنے لگا، لیکن بہرحال ایک تعلق تھا، اور اگر انتخابات کے نتائج تسلیم کر لیے جاتے تو رشتہ پھر سے جڑ سکتا تھا، پہلے جیسا نہیں، نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ۔ لیکن وہ بھی پھر الیکشن میں دھاندلی کی وجہ، الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی ٹوٹ گیا، اور بھارت کی مدد سے بنگالی پاکستان سے الگ ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔